अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेन तो एक ही है कि खान साहब से डील के लिए बड़े पैमाने पे आपको न पता चल रहा होगा, आपने खबरें पढ़ी होंगी, इत्तलात सुनी होंगी, अफवाहें भी फैली हुई हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी सॉरी तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन हुई है, तो उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको उसकी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है नई और बिल्कुल एक्सक्लूसिव है वो उस पर गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे पहले दो खबरें हैं। हम पूरे साउथ एशिया में नहीं पूरी दुनिया में है कि हम गरीब आम आदमी का एक रोना बहुत होता है कि हमारे लिए कोई नहीं बोलता, कि रियासत जुल्म करे, कोई माफिया जुल्म करे, कोई गली मोहल्ले का बदमाश जुल्म करे और हम तनहा रह जाते हैं। कभी हमने ये सोचा कि जब हमारे लिए अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो क्या हम उसके साथ कभी खड़े हुए? हमने उसे महफूज किया है, उसकी इज्जत व वक़ार के लिए उसके शाने से शाना मिलाया है। मैं आज ईमान मदारी उसके हस्बैंड हाजी रज़ा के केस पर चीज़ें गौर कर रहा था। पहले तो मुझे हंसी ये आई कि फैज़ हमीद को सज़ा इसलिए दी गई कि वो सियासी मदाखलत करता था और सबको पता है कि वो कैसे अदालतें चला रहा था और कैसे पूरा मुल्क चला रहा था। तो आज क्या फैज़ हमीद के अंदर होने से सिस्टम दुरुस्त हो गया है? क्या दूसरे फैज़ हमीद नहीं आ गए हैं? जिस तरह अदालत में उन दोनों का केस चल रहा है कि उसका हस्बैंड सरेंडर कर देता है अदालत के सामने कि वारंट निकलने वाले हैं कि जी वो पेश नहीं हुआ और वो अदालत के अंदर मौजूद है, और वो कह रहा है कि जज साहब मैं यहाँ मौजूद हूँ और आपके कहे के मुताबिक कि मैं लेट भी आ सकता हूँ, कि जिन्हें एक दिन में 4-4 बार बुलाया जाता है कि अच्छा 8 बजे आना, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, ताकि तंग किया जा सके, वो अपने बाकी काम न कर सके। अब वो अदालत में मौजूद है मगर जज कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे वारंट जारी करूँगा। वारंट जारी होते हैं तो उस वारंट को सेटिस्फाइड करने के लिए सरेंडर करना होता है। वो उसी अदालत में उसी कमरे में खड़े होकर सरेंडर भी कर रहा है मगर जज कहता है नहीं मैं तुझे गिरफ्तार करवाऊंगा। और कोर्ट की पुलिस के बजाय, उसके अमले को बुलाने के बजाय वो आईओ कहलाता है मेरे ख्याल में, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वहाँ, किसी को कॉलें करता रहता है और फिर उसे बुलाकर गिरफ्तार करवाया जाता है। उसका जुर्म क्या है कि वो आपके साथ खड़ा है, ठेले वालों के साथ, गरीबों के साथ, पठानेदारों के साथ, फजूल के ट्रैफिक चालान वालों के साथ और सबसे बढ़कर मिसिंग पर्सनस के खिलाफ। और ईमान मदारी चिल्ला के कहती है कि फौज नहीं चाहती है कि मैं किसी की हिमायत करूँ, मेरा शौहर किसी की हिमायत करे। तो आप निकले, कोई एक बाहर आया, छोड़े इमरान खान को, बाकी मामला को, वो तो आम आदमी के लिए खड़ी होती ना वो लड़की, उसका शौहर, दोनों रोज अदालतों में घसीटे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। इसलिए आपके साथ हमारे साथ कोई नहीं निकलता कि फैज़ हमीद हमेशा मौजूद है 75 साल से। एक फैज़ हमीद को सज़ा देने से कुछ नहीं होगा। और आपकी अदालतों का जो हाल है 140वें 142वें नंबर पे आ गई है ना इंसाफ के मामले में, उसकी टोटल वजह आप है। ये बात मैं पहले पेशगी इसलिए बता रहा हूँ। एक खबर और है, उस पर आखिर में तबसरा करूँगा, कम्युनिटी के हवाले से बहुत दिलचस्प खबर है। तो पहले देखिए जी, ये जो खबर है कि जी फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद कोई है, मैं उन्हें तो नहीं जानता, ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जी जो कोट लखपत जेल में शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन जो वहाँ पर कैद है और जो मुज़ाकरात के बड़े हामी हैं, ओपनली कह चुके हैं कि उनसे कोऑर्डिनेट हो रहा है कि पहले इनको रिहा कराया जाए और फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। बज़ाहिर तो बताया जाता है खबर में कि जी एक सरकारी कोई अफसर है जिसके थ्रू ये सारा कुछ हो रहा है, मगर मेरी इत्तला ये है कि एक वफाकी वज़ीर ने पीटीआई से खुद रब्ता किया कि भाई कहीं से शुरू करें,
اس معاملے کو ختم کرتے ہیں. حکومت کو احساس تو ہے کہیں, کیونکہ سب بنے ہوئے ہیں نا, مگر لالچ اقتدار چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ انجام بھی سب کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے, تو ایک کوارڈینیشن ہو رہا ہے. اچھا, فواد چودھری کی, عمران اسماعیل کی آج کی تحریک انصاف میں کیا اہمیت ہے وہ مجھے نہیں بیان کرنی, وہ سب کو پتہ ہے. میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تو میرے ایک رابطہ کار کہنے ہیں, میرے بہت پرانے شناساؤں میں سے ہیں, میرے کرم فرما سے مطلب کہ میرے بہت اچھا میرا خیال کرتے ہیں, بزرگ ہیں, بہت بڑے ہیں مجھ سے, اور عمران خان کے بہت پرانے سپورٹر ہیں, بہت پرانے. میں نے انہیں تلاش کیا, بہت گمنام زندگی گزارتے ہیں. تو میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ آپ پہلے کوشش کر چکے ہیں. کہنے کہ ہاں, خان کے بھی علم میں ہے, اور میں نے ایک کوشش کی تھی ارلی ڈیز میں, کوئی 1.5 سال پہلے, تو پھر معاملہ کچھ بنا نہیں. ان کے فوج میں بھی بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں, انتہائی ہمبل آدمی ہے, ایلیگینٹ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت سمجھدار ہے. اور پیپلز پارٹی بار بار نکلتا ہے منہ سے, تحریک انصاف میں موجود ہے عمران خان کی وجہ سے, مگر تحریک انصاف کے کارناموں سے مطمئن نہیں ہے. بار بار ریپیٹ کر کے کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا 3.5 سال میں, وہی چور اچکے سب بھر لیے تھے. انہوں نے کچھ واقعات بھی سنائے چوریوں کے, لوٹ مار کے, اور خاص کر منسٹری آف اس وقت کی انفارمیشن منسٹری کے حوالے سے کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کر کے ان سے کہا, جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ آپ خان کو بتائیں آپ کی خان سن تھے. تو خان نے کہا کہ میں ان چوروں کے لیے یہ دروازہ بند کروں گا, یہ دوسرا کھول لیں گے. خیر, غلطیاں تو خان کی اپنی بھی ہیں نا. میں نے ان سے پوچھا کہ خان, میری اطلاع یہ کہ آپ پھر, تو ہاں کہ میں کوشش تو ٹالنے کی کوشش کی. میں نے کہا خان, پھر گھما پھرا کے میں نے طریقے سے ان سے پوچھا کہ خان آپ کی کتنی سنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ پوری کیبنٹ کی نہیں مانی, مگر خان نے میری سنی. اور پی ٹی آئی کے بہت سینئر ترین لوگوں نے مجھ سے بار بار متعدد بار رابطے کر کے بہت سے معاملات میرے تھرو خان صاحب سے ہاں کروائے, یس کروائے. تو میں نے کہا اگر آپ کوئی ڈیل کرواتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی, میں ایک بات جانتا ہوں کہ اس لڑائی میں دونوں کا ہی نہیں ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. بہت خرابیاں ہیں ہماری فوج میں, بہت معاملات خراب ہیں, بہت چیزیں درست کرنے کی ہیں, مگر یہی ایک فوج ہے. اگر اسے کچھ ہو گیا تو جو باہر دشمن بیٹھے ہیں ان کے لیے تو پھر کوئی ایشو ہی نہیں رہے گا. اور خان کو بس میں یہی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ جس انقلاب کی راہ تک رہے ہیں وہ اتنے بکھرے ہوئے معاشرے میں ایک لمحے میں یا ایک روز میں یا ایک مہینے یا ایک سال میں نہیں آ سکتا. اس کے لیے پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کرنے ہوں گے, اور سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اور جو غلطیاں 3.5 سال میں پہلے ہوئیں ان سے بچا جائے گا اور ان کا تدارک کیا جائے گا, اور نئی غلطیوں کوشش کی جائے گی کہ نئی غلطیاں کم سے کم کی جائیں. اس بنیاد پر آگے بڑھ سکتے ہیں. اور پھر میں نے پوچھا کہ نہیں کوئی مین شرط بھی تو ہوگی خان کی طرف سے, کیونکہ خان کی جو پاپولرٹی ہے اگر یہ صلح ان کے حق میں ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, تو خان تو پھر زیرو ہو جائے گا جیسے 3.5 سال کی حکومت کے خاتمے سے پہلے تھا. تو کہا یہ بالکل درست ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں پوری کوشش یہ کروں گا خان سے بات کرنے سے پہلے, پہلی پارٹی سے جن کے بہاف پر میں خان سے ملوں گا اور خان کے بہاف پہ ان سے ملوں گا, کہ وہ عام انتخابات کے لیے راضی ہو جائیں, اور فیئر اینڈ فری انتخابات کے لیے, کہ کوئی بھی آئے ان کے ساتھ تو سب نے کام کرنا ہے, ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے, اور نہ ان کا جو اتنا بڑا کراؤڈ ہے وہ ایک دم ختم کیا جا سکتا ہے. تو کوئی بھی آئے, نواز شریف جیتتے ہیں وہ لے جائیں, پیپلز پارٹی جیتتی ہے وہ لے جائیں, XYZ کوئی بھی آتے ہیں, یا تحریک انصاف آئے, تو بہت سی چیزیں جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے,
اور پھر استثنا جو ہے اسے چیلنج کریں گے، اسے ریورٹ کریں گے اور ریورس کریں گے، اور آئین میں جو تبدیلیاں ہوئی انہیں دور کریں گے، ان سے اجتناب کیا جائے اور کام کو اس کے مینر میں لے کر آگے بڑھا جائے، عوام کے بارے میں سوچا جائے۔ یہ اکانومی بالکل گر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اگر یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوا، عدالتی نظام درست نہیں ہوا، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں برے حالات ہیں، اگر یہ تبدیل نہیں ہوئے تو بہت دیر تک شاید ہم اس ملک کو ایسے نہیں چلا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو احساس ہے، کوئی خیال ہے، کوئی فکر ہے، کوئی سوچ ایسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مان جائے گی؟ ان کا ماننا تو ان کو بھی پڑے گا، اور وہ ماننا بھی چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سب سنا سویل ہیں، سب ایک ساتھ پیدا ہوئے پلے بڑے ہیں اراؤنڈ میں ہی، کوئی باہر سے تو نہیں آئے، ایک دوسرے کی لینگویج بھی سمجھتے ہیں، مسائل بھی سمجھتے ہیں، اور پھر جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں پوسچر بن رہا ہے انہیں بھی نظر آ رہا ہوگا، اگر ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ روز ڈکلائن ہی ہو رہا ہے، کوئی عزت افزائی تو نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا کہ اس آرمی چیف کو برداشت کر لیں گے، فیلڈ مارشل کو، چیف ڈیفنس کمانڈر کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے ایشو ہیں، ڈسکس ہوں گے اور اس کا کوئی بہترین حل نکل کر آئے گا۔ کچھ ادھر سے پیچھے ہٹنا ہوگا، کچھ ادھر سے پیچھے ہٹنا ہوگا، تبھی ممکن ہے۔ تو میں نے کہا آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ خان کو منا سکتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں ایک بات تو طے ہے، خان کرتے اپنی مرضی کے، وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ ان کی محبت ہے کہ وہ میری بات کو سنتے بھی ہیں، غور سے سمجھتے بھی ہیں اور امپلیمنٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو میں ایک نیک نیتی سے، خلوص سے پوری کوشش کروں گا۔ تو میں نے کہا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کہنے لگے نہیں ابھی نہیں ہوا۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ جو فواد چودھری، تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں بہت سی باتیں آپ سے نہیں کروں گا۔ ان مذاکرات کی نہ تو کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی سچائی ہے، اور نہ ان کی کوئی اہمیت ہے کہ خان فواد چودھری ہوں، عمران اسماعیل ہوں، اور شہباز گل کا بھی خاص طور سے انہوں نے نام لیا اور کہا کہ اس کو تو پارٹی سے بہت عرصہ ہوا نکالا ہوا ہے، خان اسے فوج کا جاسوس سمجھتا ہے۔ اب وہ اندر ہے، کچھ مجبوریاں ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سچائی، اور ٹرولنگ کر رہے ہیں، مشکل میں ڈال رہے ہیں اپنے معاملات کے لیے، اور عمران کے نام پر دوسروں کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے میں شیئر کر لوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب بھی سمجھیں گے، دوسری پارٹی بھی سمجھے گی، اور ہم اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ یہ جنوری، وہ کہتے ہیں جی یہ جنوری کے اینڈ تک سارا کچھ ہو سکے گا، یا فیبرری بھی لگ سکتا ہے۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ معاملات درست ہوں، کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں سینیریو بن رہا ہے، جو معاملات ہیں، جو بلوچستان کے اسپیشلی اور کے پی کے حالات ہیں، وہ اس ملک کو اب کوئی زیادہ مہلت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی، اس ریاست نے 78 سال میں لوگوں کو گریڈی بنا دیا ہے نا، کہ محرومیاں، کمزوریاں، ناکامیاں اور خوف جو ہے نا، انسیکیورٹی۔ لائٹ چلی گئی، یہاں پہ بھی صبح سے میسیجز آ رہے تھے پیشگی کہ کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ کو فرق نظر آئے گا۔ بہرحال تو یہاں نارتھ انڈیم نے پچھلے دنوں کوئی $1 ملین کا فنڈ جمع کیا تھا سیلاب زدگان کے لیے پاکستان میں۔ مجھے نہیں پتا وہ $1 ملین ہے بھی کہ نہیں، مگر یہ 4 بار تو کنفرم میں دیکھ چکا ہوں، خبر چھپ چکی ہے، یہ $1 ملین کے کنٹینر چلے گئے، پھر ایک کیا نام ہے اسائنمنٹ چلا گیا۔ آج پھر ایک ڈیٹیل سے خبر چھپی ہے کہ نارتھ تنظیم ہے ہیوسٹن کی، جس میں ایک اصل تنظیم ہے کہ ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف، یہ اکنا کی سبسیڈری ہے، اور یہ واحد تنظیم ہے جو امریکہ میں بھی بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی امریکن پاکستانیوں کی ہیلپ سے، جو میرے علم میں ہے اور جس پر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں۔
باقی سب تاریخ تمبیے میں کاغذی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کا کوئی وجود کہیں نہیں ہے. دو چار چار لوگ ہیں، کسی کوئی 10 سال سے چلا رہا ہے، کوئی 15 سال سے چلا رہا ہے، اور عجیب ناموں سے، مطلب پہلے بہت سی تنظیموں کے نام تو سنے بھی نہیں ہوں گے. اور میں کیا بتاؤں، اور خبر کس طرح چلتی ہے پاکستان میں یہ سب کو معلوم ہے، یہاں کے میڈیا کو بھی پتہ ہے، جو پاکستانی امریکن میڈیا ہے. مگر جب ان سے بات کی وہ کہتے ہیں آفاق بھائی آپ کو تو سارا پتہ ہے، اب کیا بولے ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. تو 5 بار سے 4 بار کا تو میں گواہ ہوں کہ مسلسل خبر چھپتی ہے، کہ اب آج چھپی ہے کہ بہت ڈیٹیل بہت تفصیل ہے کہ 6 لاکھ کا جو ہے سامان جو ہے نا آج پھر روانہ کیا گیا. 1 ملین ٹوٹل. میں نے پھر اس کی تصدیق کی اپنے ذرائع سے، تو ان کا نہیں ہے، اسی کا کنٹینیوشن ہے جو 1 ملین کا اعلان ہوا تھا. 500,000 کیش جمع ہوئے تھے، 500,000 کا سامان تھا. 8 تنظیموں کے بارے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اپنے طور پر، بہرحال میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارا آبے کا آوا خراب ہو چکا ہے. ہمیں نام و نمود کی، شہرت کی اتنی خواہش اور اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ یہ ہمیں کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتی. اس پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.